अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जब से साद कांदलवी साहब के ख़िलाफ़ दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है, तब से चंद चीज़ें साद कांदलवी साहब के दिफा के अंदर साद साहब के मानने वालों ने चलाई हैं। तीन चीज़ें ख़ास करके जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि फतवा पुराना हो गया है और फ़लाँ दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा भी और मुफ्तियान भी जिनके दस्तखत हैं, वो अब साद साहब को हक़ में मानते हैं। उनका कहना है ऐसा है, फ़लाँ है, डिमाका है, रुजू हो गया। मौलाना अरशद मदनी साहब तो उनसे मिलने भी जाते हैं, मेल जोल है, और फतवा पुराना हो गया। तो एक बात तो यह है कि फतवा पुराना हो जाने से वो फतवा ख़त्म नहीं होता है। दूसरी बात कि फ़लाँ इनके साथ हैं, फ़लाँ इनके साथ हैं, ये सब बातें हैं। दारुल उलूम का फतवा तहरीरी है। अगर वाकई में साद साहब सच्चे हैं और किसी दारुल इफ्ता में जुर्रत है, ख़ुद मदरसा काशिफुल उलूम साद कांदलवी के मातहत में चलता है, उसका जुर्रत है, और आपका कहना अगर सही है कि साद साहब के ख़िलाफ़ फतवा पुराना था और अब ख़त्म हो गया है, तो मदरसा काशिफुल उलूम ही अपने लेटर पैड पे लिख देवे कि साद साहब को क्लीन चिट दे देवे और वो सच्चे हैं। उनकी हर बात को लिखे और नीचे लिखे सही है। दूसरे मदारिस तो दूर, मदरसा काशिफुल उलूम ये जुर्रत दिखा देवे कि साद साहब ने जो कहा कि अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है और झूठ बोलना हलाल है और अंबिया की शान में बेअदबी की है, वो सारी चीज़ें लिख दे कि ये बातें बिल्कुल सही है। तो धोखेबाजी से काम लिया जा रहा है। एक तो बहुत बड़ा धोखा ये है, पुराना हो गया और अब फलां मुफ्ती भी उसकी हिमायत में है। दुनिया के किसी दारुल इफ्ता से लेटर पैड के ऊपर लिखवा देवे, ये सारी बातें लिखवा देवे, साद साहब ने कही हैं वो, और लिखवा देवे कि अंबिया से हमारा ईमान अफजल है और सहाबा से भी हमारा ईमान अफजल वगैरह वगैरह। साद कांदलवी साहब ने जो बकवास की है, साद साहब ने जो कहा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्दुआ की और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे बड़े बड़े सहाबी उनकी दुआ की वजह से दुनिया से निकल लिए, रुखसत हो गया, अल्लाह की पनाह। तो ऐसी बातें लिख देवे, चाहे मदरसा काशिफुल उलूम लिख देवे। ये जो हजरात कहते हैं कि किसी आलिम को इख्तिलाफ नहीं है, सारे मुफ्तियान उनके साथ हैं, एक बात तो ये है। दूसरा खेल जो साद कांदलवी के मानने वालों ने चला है और जिसमें हमारे हजरात भी कुछ फंसे हुए हैं कि उनको गुमराह नहीं कहा है, वो गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं और समझाते भी। अभी तो गाड़ी ताउन पूना में है और गाड़ी पूना पहुंच जाएगी तो मुकम्मल ताउन में गिरफ्तार हो जाएगी। ये सब ऐसी तावीलें। अफसोस इस पे है कि साद कांदलवी के मानने वालों ने ये बात चलाई और हमारे चंद कम अकल कम समझ लोग और कम पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे ही कहेंगे क्योंकि ये ग्रामर की बात है, जैसे नेकी के रास्ते पे चलने वाले को नेक कहा जाता है, बुराई के रास्ते पे चलने वाले को बुरा कहा जाता है। नेकी के रास्ते पे चलने वालों को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये आइंदा नेक बनेगा। वो बुराई के रास्ते पे चलने वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि ये आइंदा बुरा बनेगा, बल्कि नेकी के रास्ते पे चलने वाले लोगों को नेकूकार कहा जाता है। और बुराई के रास्ते पे चलने वाले को जब ही किसी आदमी को बुराई के रास्ते पे चलने वाला कहा जाएगा जब उसके अंदर वो बुराई हो, जब वो बुराई। किसी के बच्चे को हमने कहा कि भाई आपका बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चलने वाला है, उसमें चंद गलत आदतें आ चुकी हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है। और मिसाल से समझा दिया जाए, आदमी नमाज के अंदर 5 वक्त मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्तों पे, नेक लोगों के रास्ते पे चला। तो इससे मुराद क्या मांग रहा है आदमी कि अल्लाह हमें नेक बना। न कि इस जुमले का मतलब है कि हमें नेक मत बना, बस हम नेक लोगों के रास्ते पे चलते रख, नेक आइंदा हम बनेंगे, बल्कि इससे मुराद है कि अल्लाह तो हमें नेक बना, हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें नेक लोगों के रास्ते पे चला, मतलब हमें नेक बना, मतलब हम नेक हो जावें। तो इस खेल के अंदर भी हमारे साथी फंस गए हैं कि भाई गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, कहा है गुमराह नहीं कहा है। तो अच्छा इन साथियों सवाल है, क्या दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में 7वीं लाइन के अंदर साफ लिखा है कि अंबिया की शान में बेअदबी करते हैं? अब जो लोग ये कहते हैं कि गुमराह नहीं हैं, गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं,
ان سے سوال ہے کیا انبیاء کی شان میں بے ادبی کرنے والا گمراہ نہیں ہوا ہے؟ آئندہ وہ گمراہ ہونے والا ہے۔ فتویٰ تاتار خانی میں صاف لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت کی ادنا سی مخالفت کرنے والا بھی کافر ہے۔ سعد کاندلوی کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، تو یہ آئندہ ابھی ایسا جملہ کہنے والا آئندہ گمراہ ہوگا کہ گمراہ ہو چکا ہے؟ تو یہ الفاظوں کے کھیل جو سادیانیوں نے چلائے تھے، ہمارے بھولے بھالے ساتھی اس چال کے اندر پھنس گئے ہیں۔ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرنے والا گمراہ ہوتا ہے بلکہ کافر ہوتا ہے۔ بہت سارے دارالافتاء جس کے اندر خاص کر کے ساؤتھ افریقہ کے دارالعلوم نے کافر کہہ دیا ہے اس جملے پہ۔ ایسا نہیں کہا کہ کفر کے راستے پہ چل رہا ہے، اور راستے پہ چلنے کا مطلب وہی ہوتا ہے جس طرح نیکی کے راستے پہ چلنے والا نیک ہوتا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلنے والا یقیناً گمراہ ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ماہر، کسی زبان کے ماہرین سے پوچھ لیا جائے، کسی بھی زبان کے ماہر سے پوچھ لیا جائے، وہ یہی جواب دیں گے کہ نیکی کے راستے پہ چلنے والا نیک ہوتا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تم ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، مراد کے نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ اس راستے پہ چلنے سے مراد اس راستے پہ چلنے والوں کو نیک مانا جائے گا۔ تو گمراہی کے راستے پہ چلنے والوں کو یقیناً گمراہ مانا جائے گا، جیسا کہ دارالعلوم نے اندر فتوے میں آگے جا کے لکھا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ان سے وابستہ بہت بڑا طبقہ سعد کاندلوی کے پیچھے چل کے فرقہ ضالہ بن جائے۔ تو جس آدمی کے پیچھے چل کے لوگ فرقہ ضالہ بنیں گے وہ گمراہ ہوا۔ نیچے نعمت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے چل کے دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ کی شکل اختیار نہ کر لے، یعنی یہ تو گمراہ ہے، ان کے پیچھے چل کے اور لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اور سعد کاندلوی کی باتیں جو ہیں اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تعویل ایک بار کہتے دو بار، وہ تو مستقل کہتے جا رہے ہیں۔ گشت کے بغیر ایمان نہیں، گشت کے بغیر ایمان نہیں۔ 1450 سال میں کس نے کہا یہ؟ تو جو تفسیر بھی رائے کرتے، تفسیر بھی رائے کرنے والا گمراہ ہونے والا ہے کہ ہو چکا ہے؟ جتنوں نے آج تک تفسیر بھی رائے کی ان کو ہم نے گمراہ کہا کہ آئندہ گمراہ ہونے والا کہا ہے؟ تو یہ سادیانیوں کی ایک چال ہے، ایک مکاری ہے جس میں ہمارے ساتھی بھی پھنس گئے ہیں، اللہ حفاظت فرماوے۔ لینگویج کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے، یا تو پھر اگر مان لیا جائے کہ سعد صاحب گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ابھی گمراہ نہیں ہوئے، تو ان کے پیچھے چلنے میں حرج کیا ہے؟ ان کے پیچھے چلنے میں حرج کیا ہے پھر؟ تو یہ سادیانیوں کی جو چال ہے، اس میں ہمارے بھولے بھالے ساتھی اس چال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یقیناً جو تفسیر بھی رائے کرتا ہے وہ گمراہ ہے، جو انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ گمراہ ہے، صحابہ کو نکما کہتا ہے وہ گمراہ ہے، علماء کرام کی کمائی رنڈیوں سے بدتر ہے ایسا کہنے والا گمراہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا کرنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نپٹ گئے، یہ کہنے والا گمراہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کی بنیاد پہ جو کہتا ہے کہ 40 دن نکلنا، 4 مہینے نکلنا پڑے گا توبہ کے لیے، توبہ کی شرط ہے، یہ یقیناً آدمی گمراہ ہے۔ گمراہی کے راستے سے پہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے۔ مفتی محمود حسن صاحب خود جن کے دستخط انہوں نے قبول کیا ایک آڈیو کے اندر کہ میں نے منع نہیں کیا گمراہ ہونے سے، اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہونے سے میں نے منع نہیں کیا۔ اور دارالعلوم کے ایک ایک فتوے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ماضی کا، یہ آئندہ کا شیگا نہیں ہے، یہ مستقبل کا شیگا نہیں کہ آئندہ ہوگا، یہ ہو چکے ہیں۔ آئندہ کا شیگا تو ان کے پیچھے جو آئندہ چلے گا وہ گمراہ ہوتا جائے گا۔ یہ ہے تو اس چال میں بھی ہمارے ساتھی پھنس چکے ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو زیر بحث اس وقت چھیڑا ہوا ہے، سادیانی سعد کے ماننے والے لوگوں کو پھنسانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ مستورات کے مسئلے میں جب دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ بھئی سعد کاندلوی کے گمراہ ہے تو یہ فتویٰ تو مانتے ہو، مستورات کا مسئلہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ بڑے غور سے سننا۔ تو یہ بھی ان کی چال تھی، اس ذریعے سے وہ پھنسانا چاہتے تھے کہ اگر تم سعد کاندلوی کو گمراہ مانتے ہو تو دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کو بھی مانو۔ فتویٰ ایک تو جو سعد کاندلوی کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ حلال و ایک دم ایمان سے اندر اور باہر ہو جانے کا ہے۔ اس فتوے کو، مستورات والے مسئلے کو ایک طرح سے چیک کر، چلیے کوئی آدمی پہلے اس شکل میں چیک کر دے کہ چلیے مستورات کی جماعت میں جانا حرام ہے، ایک مسئلہ۔ اگر حرام ہے اور کوئی آدمی مستورات کی جماعت میں نکلا تو کیا اس سے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا؟ لیکن سعد کا جو فتویٰ ہے، سعد کے جو عقیدے ہیں، ان عقائد کو جو مانے گا، جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے
اور تو وہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا، بلکہ وہ اس کے اس عقیدے کو نہیں مانتا لیکن سعد کے ساتھ کھڑا ہے، سعد کی حمایت میں کھڑا ہے، اس کی تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس جمرے میں آ جائے گا کہ خود تو نہیں کر رہا لیکن ایسے کفر کی مدد کر رہا ہے، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو ایک تو مسئلہ یہ، دوسرا مستورات کی جماعت میں جانے کا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ خود پڑھ لیجئے، اس میں الگ مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے، مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم کی رائے، ان کی رائے جانے کی، مفتی طارق مسعود صاحب کی رائے، خود مولانا ابراہیم صاحب دیولا، ان سب کی رائے جانے کے بارے میں۔ تو علت کس کے اوپر ہے یہ نہیں سمجھ پائے ہمارے ساتھی کہ بھئی علت کس کے اوپر؟ علت یہ ہے کہ گھر پہ ٹھہری رہویں۔ اب ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس عورت کو مستورات کی جماعت میں نہیں جانا چاہیے جو گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولتی ہے، جب بیل بجتی ہے نا تو وہ گھر کا دروازہ نہیں کھولتی ہے کیونکہ نامحرم پہ نظر پڑ جائے گی، سبزیاں لینے نہیں جاتی ہے، دودھ والے سے بات نہیں کرتی ہے، شاپنگ مال میں نہیں جاتی ہے، بالغ ہوتے ہی اس کو اسکول سے اٹھا لیا جاتا ہے، 10 سال 12 سال کی اس کو اسکول نہیں جاتی ہے، شاپنگ مال میں نہیں جاتی ہے، شادی بیاہ میں نہیں جاتی ہے، بائک پہ 2 ویلر پہ سواری بھی نہیں کرتی کیونکہ جسم اس کا ظاہر ہوگا، وہ شادی بیاہ میں بھی نہیں جاتی، کسی ماموزاد ففیزاد لڑکے سے بات ہی نہیں کرتی۔ ایسی اصلاح کی ہوئی عورت ہرگز جماعت میں نہ جائے، ہم خود کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ان کی جماعت میں جانے کی۔ لیکن اگر آپ کے گھر کی عورتیں اسکول بھی جا رہی ہیں 5ویں پاس کرنے کے بعد، آپ کے گھر کی عورتیں کالج بھی جا رہی ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں شاپنگ مال بھی جا رہی ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں شادی بیاہ میں بھی جا رہی ہیں، ماموزاد پھوپھیزاد خالازاد چچازاد بھائیوں سے بے جھجک بات بھی کر رہی ہیں، اور دودھ والا اور سبزی والا اور درزی اور ٹیلر اگر ان کے سگے ماں جنے بھائی جیسے ہیں تو پھر تم کو دشمنی صرف دعوت و تبلیغ کے کام سے ہی کیوں ہے؟ جیسے کہ مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے جواب دیا ہے کہ بھائی عورتوں کو ہم نے گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، وہ گھر سے باہر نکل ہی چکی ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ کہ جب وہ عورتیں گھر سے باہر نکلی ہیں تو بجائے وہ مارکیٹ جانے کے، بجائے مال میں جانے کے، بجائے سینما ہال میں جانے کے، بجائے شادیوں میں جانے کے، بجائے کالج میں جانے کے، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور یقین جانو ایک میاں اپنی بیوی کو اتنے احتیاط سے کسی موقع پہ نہیں لے جاتا جتنی احتیاط سے اللہ کے راستے میں لے کے جاتا ہے۔ یہ اور آج کے زمانے میں جو بگاڑ آیا ہوا مستورات کی لائن سے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر مستقل انشاءاللہ ایک بیان کریں گے، سوائے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا دیا جائے۔ اور چند بیوقوف لوگ دارالعلوم دیوبند نے جب فتوے میں لکھا ہے کہ یہ بھی رائے ہے جانے کی بھی، ان حضرات کی رائے بھی ہے جانے کی، لیکن ہم نے نہ جانے کے اوپر ترجیح دیے، نہ جانے والے فتوے کو یقیناً ہمارے سر آنکھوں پہ، تاکہ احتیاط ہمارے سامنے رہے کہ کتنے سارے مہلکات ہیں مستورات کو لے جانے میں، لیکن جن شرائط کی وجہ سے منع کیا جاتا وہ شرائط سب سے زیادہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہو اپنی عورت کو ٹرین کے سفر میں اس احتیاط سے نہیں لے جاتا جتنا احتیاط سے جماعت والے لے جاتے ہیں۔ جماعت والے جن گھروں میں اپنی عورتوں کو ٹھہراتے ہیں اس گھر کا ایک بالغ مرد بھی اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اتنی احتیاط سے کیا ہم رشتہ داریوں کے اندر، کیا ہم سکولوں کے اندر، کیا ہم شاپنگ مال کے اندر رکھتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ، اس میں 2 رائے ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ دارالعلوم دیوبند کی بلڈنگ کو مکتب دارالعلوم اور دیوبندیت سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہاں سے جو آ جاوے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ یہ بالکل سادیانیوں جیسا ہے کہ مرکز نظام الدین کا مطلب تبلیغ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بات کاٹتے ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بولے ان کی ذاتی رائے کیا انہوں نے رامائن مہابھارت سے لائی ہے؟ مفتی احمد خانپوری صاحب کی کیا وہ ذاتی رائے کیا انہوں نے رامائن اور مہابھارت سے فیصلہ اخذ کیا ہے؟ کیا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے جبال العلم، کیا انہوں نے اپنی جیب سے، کیا انہوں نے بائبل سے مسئلے نکالے؟ مفتی طارق مسعود صاحب، ہمارے دعوت اور تبلیغ کے جملہ علماء کرام جو اس کام کو کر رہے ہیں، جن کے ماتحتی میں یہ کام ہو رہا ہے، تو کیا وہ حرام کا ارتکاب کرا رہے ہیں؟ ایک سمجھ کا فیر ہے،
ایک اجتہادی مسئلہ ہے. جس تک جو احتیاط پتا ہے جب احتیاط کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ کام کر سکتے, اور بے احتیاطی کے ساتھ ہو رہا ہے تو نہیں کر سکتے. صرف اتنی سی بات ہے. تو دارالعلوم دیوبند کی بلڈنگ کو ہی دیوبندیت سمجھنا, اور دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ میں اس کی رائے کو پیر کی جوتی سمجھنا, بنوری ٹاؤن کو جوتی سمجھنا, دارالعلوم کراچی کو جوتی پیر کی نوک سمجھنا, یا ہمارے بنگلہ دیش کے مدرسے کی رائے کو کچھ نہ سمجھنا, یہ تو بالکل سادیانیت ہے. دیوبندیت یہ اصل ہے, اہل سنت الجماعت یہ اصل ہے. جب اہل سنت الجماعت کے جبال العلم, جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے, پہاڑ سمجھا جاتا ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی احمد خانپوری صاحب, جن کے علم کو مانتی ہے دنیا, مفتی محمود الحسن صاحب, اور خود دارالعلوم اعتراف کرا کہ ہاں ان کی رائے جانے کی بھی ہے. تو ایک ہے جانے اور نہ جانے کی, جس کو چاہیے احتیاط پہ عمل کر لے. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ ہاں یقیناً جن کی عورتوں کی پرچھائی بھی کوئی نہیں دیکھتا ان کو تو گھر میں رہنا ہی بہتر ہے. لیکن جب دین سیکھنے جا رہی ہیں, جماعت میں جا کے وہ تہجد گزار بن رہی ہیں, نمازی بن رہی ہے, گھر پہ حافظ قرآن اور علماء کے وجود میں آنے کے ذریعہ بن رہی ہے اس پرفتن دور میں, تو چند بیوقوف اور نادانوں نے اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے. سادیانیوں کے نرگے میں آ گئے ہیں یہ لوگ. سادیانیوں کو تو یہی چاہیے کہ بھئی دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ ساتھ گم رہا ہے تو وہ تو مانتے ہو, اور دارالعلوم دیوبند کہتا ہے مستورات میں حرام. ارے بھائی وہ ایک رائے ہے, ایک رائے ہے, جانے کی رائے ہے, اتنی ہی نہ جانے کی رائے ہے, اس سے کہیں زیادہ جانے کی رائے ہے, اور وہ بھی دیوبندیت اہل سنت کے اصولوں کے موافق ان کے فتاوے ہیں. تو چند ہمارے نادان سوشل میڈیا کے کھلاڑی اس نرگے میں پھنس گئے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. دارالعلوم کا فتویٰ جب تک قرآن کی کوئی بھی آیت 1450 سال پرانی, جب تک وہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر وہ منسوخ نہیں ہوتی تب تک وہ اس کا منسوخ ہونے کا حکم نہیں آتا, وہ آیت مانی جائے گی. یہ فتویٰ مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر تو 100 سال پرانا ہے, مودودی کے خلاف تو بہت پرانا ہے. تو کیا اس کو پرانا ہونے کی وجہ سے نہ مان جائے؟ تو یہ سادیانیوں کی چال ہے, بھائی پرانا ہو گیا. بھائی پرانا ہو گیا لیکن آخری حکم وہی ہے, اس کے بعد کی تحریر دکھاؤ. یہ ایک نرگا تو یہ, اور گمراہی کے راستے پہ چلنے والا گمراہ ہی ہوتا ہے. پڑھے لکھے حضرات سے ملنے میں اس کو گمراہی کا ہے. اس سے آگے بڑھ کے دیوبندیت اور اہل سنت کے کئی علماء نے اس کو صاف کافر کہا ہے. اور یہ جو کھیل ہے کہ فلاں علماء بھی اس کے ساتھ ہے, فلاں علماء بھی کے ساتھ ہے, مدرسہ کاشف العلوم خود کے لیٹر پیڈ پہ لکھ دے ہوئے کہ ساتھ صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہے یہ سچ ہے, ہم مان جائیں گے. لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے گا فلاں علماء ساتھ ہے, فلاں مفتی صاحب ہے, ہماری ان سے بات ہوئی, ان سے بات ہوئی. جس مائی کے لال میں طاقت ہے تحریری لکھ دے ہوئے ساتھ کی باتیں پیپر پہ اور کہہ دے ہوئے کہ ساری باتیں سچ ہے. تو یہ بھی سادیانیوں کو, اور سادیانیوں کو سب سے بڑا حربہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ چلا ہوا ہے, اور ہمارے چند نادان قسم کے لوگ ان کے کھیل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی مستورات کو بھی حرام کہا ہے. بھائی مستورات کو حرام کہنے والے زیادہ حلال کہنے والے جبال العلم علماء موجود ہیں. اور علت سمجھو کہ گھر پہ ٹھہری رہے, تو یہ فتویٰ ان کے لیے ضرور ہے. جو عورتیں گھر پہ ٹھہری رہتی ہیں, جو گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولتی تاکہ نامحرم کی نظر نہ پڑے, ماشاءاللہ وہ گھر پہ ہی رہے. لیکن ایسی عورتیں جو پارکوں میں گھومتی ہیں, ہمارا چھوٹا سا شہر ہے, شام میں جاؤ تو برقعے والیوں کی ایسی باڑ لگی رہتی ہے کہ مسلمانوں کا شہر ایسا لگے گا 10% آبادی بھی نہیں ہے. تو پارکوں میں گھوم رہی ہے, سینما ہالوں میں گھوم رہی ہے, اور شاپنگ مال میں جا رہی ہے, ماموجات اور چچا زاد تو صحیح, اور دور کے خلیرے ممیروں سے بھی بات کر رہی ہیں, شادی بیاہ میں جا رہی ہیں, کالج میں جا رہی ہے, فلموں کی اور سینماؤں کی زینت بنی ہوئی ہے ان کے لیے. اور سب سے زیادہ میں کہتا بہت بڑا شیخ الحدیث بھی اپنے سفر میں جو احتیاط نہیں برتتا وہ احتیاط جماعت کے جانے میں برتا جاتا ہے. تو اگر اس میں مان بھی لیا جائے تو یہ اتحادی مسئلہ ہے. اپنی جو شریعت کی جو پابندیاں ہیں اس کے ساتھ, اور شرعی جو احکام ہے اس کے ساتھ اگر کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری حج کے بعد ازواج مطہرات کو منع کیا تھا, اس کے باوجود چند ازواج مطہرات تو ٹھہری رہی, اور چند نے سفر حج کیا. کسی عالم نے اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا. وہ اجتہادی مسئلہ تھا. جن کے پاس شرائط تھیں اور جن کو حج کا شوق تھا وہ اللہ کے راستے میں گئیں, اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ترجیح دی وہ گھر پہ ٹھہری رہیں. تو بالکل اس جملے کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے, اور باطل کے ہتھ کنڈے اور باطل کا شکار بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.